बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियल टॉक विद आरफ चौधरी में आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। चौधरी साहब जैसा कि हर प्रोग्राम की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है सैफुल्लाह सैफ साहब, जो मरकज़ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के मालिक हैं। आज वो अपनी मायराना राय देंगे, चूँकि इनका बहुत ही ज़्यादा वर्क है हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, सोसाइटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। पहले बात करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब, सैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब की तरफ मैं जाऊंगा, पहले आप बताएं कि 2-3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं आरडीए के ऊपर, बात भी हुई, उसके बाद आरडीए ने एक्शन भी शुरू किया है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो उनको पैसे नहीं देते, छोटी छोटी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो चुका है। जो बड़े लोग हैं, जिस तरह रुडन इनक्लेव है अडियाला रोड पे, जिसने आज से अपनी मार्केटिंग का आगाज़ दोबारा नए तरीके से शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर रुडन मार्केटिंग की जो है, रुडन की मार्केटिंग जो है वो आबोताब से जारी है। और क्या आरडीए की नज़र नहीं पड़ती इस तरफ? सोशल मीडिया को आरडीए वाच नहीं कर रहा, बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे, साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, क्या आया कि ये उसके लाह के अंदर नहीं आता कि वो इसके ऊपर एक्शन लें, सो मोटो लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार भट्टी साहब, मैंने इस पे जो बात करनी थी, मैंने ख्याल मैं मुतअद्दिद बात कर चुका हूँ इस पे। अब सूरत हाल ये है कि एफआईए हो, नैब हो, वो इनके कान में जूं नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? कि इन्होंने अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इन्होंने अदलिया के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अदलिया ने इनको, अदालत ने हुक्म दिया कि आप आइंदा हेयरिंग तक आपने ख़रीदो फरोख्त नहीं करनी। इनको नोटिस जारी हुए, इनको स्टेटस को मेंटेन कर। तो इन्होंने मजाक उड़ाया, हंसना शुरू किया, और उसके जब ये प्यादा इनको देने गया नोटिस, तो इन्होंने नोटिस लेने से इनकारी हो गए, और उसको इन्होंने कहा कि आप जाके इस पे लिख दें कि एड्रेस गलत है। अब आप बताएं कि इनके 6 ऑफिसेज हैं, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे इनकी कैंपेन चल रही है। तमाम जितने भी अपना डीलर हैं, उनको इन्होंने अपनी जो दी है सहूलत कह रही है, इन्होंने चमक दी है नोटों की, कि एक फ़ाइल के बदले एक फ़ाइल फ्री। ये जितने डीलर हैं, इन्होंने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। ये वलायत कम्प्लेक्स में इनके वो जितने दफातर हैं इनके इर्द गिर्द, वो इनके डीलर हैं। इन्होंने डीलरों को 2-2 हज़ार फ़ाइल दी है, 2000 फ़ाइलों के पैसे, 2000 फ़ाइल फ्री। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें करके इनको कहा कि आप ऐसे लोगों से फ़ाइलें ख़रीद के लोगों को दे रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिनका वजूद नहीं है, ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो एजेंट प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि जनाब इनके पास वो नहीं है, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो सारी हैं, स्मार्ट सिटी भी गैर कानूनी, फलानी सिटी भी गैर कानूनी, और टॉप सिटी भी गैर कानूनी, बैरिया भी गैर कानूनी। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, उस पर लिखा होगा कि ये गैर कानूनी है। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि डीलरों का, कि सब ये गैर कानूनी है, इसमें कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं करते, इनको हिस्सा नहीं जाता, ये हिस्सा नहीं लेते। आप देखें कि ये आरडीए को नहीं इस बात का पता, ये छोटे छोटे सोसाइटियों को ये पकड़ रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं। ये इनके दफातर इनको नज़र नहीं आते। इसलिए नज़र नहीं आते भट्टी साहब कि इनसे भत्ता जाता है डेली बेसिस पे। इनका भत्ता डेली बेसिस पे रुडन इनक्लेव के जो बंदे हैं, इन्होंने जो असद है एक इनका जो मार्केटिंग का है, असद साहब जाते हैं ब्रीफ केस नोटों का लेके जाके इनका मुंह बंद कर देते हैं। एक और कश्मीरी है इनके पास, शरीफ, रियाज शरीफ, वो जाता है, वो उनको बाकी लोगों को जाके वो करता है। तो साथ इन्होंने अपना लोगों को तड़ी लगाने के लिए वो मासूम जर्नैल रिटायर वो रखे हुए हैं। वो जनाब उनको कहते हैं जी जनरल साहब है, ये जनरल साहब की ये सोसाइटी है, जनरल साहब ऐसे सोसाइटी में शामिल हो गए।
سوسائٹی ہماری بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس NOC بھی ہے, ہمارے پاس یہ بھی پرمیشن ہے, ہمارے پاس سب اچھا پرمیشن صاحب ہیں. صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ آج کے ہمارے مہمان ہیں. جی صاحب صاحب آپ بتائیں, آپ چونکہ RDA کے اوپر کافی زیادہ ورکنگ کی ہے, صحافت میں آپ کی ایک عمر گزر چکی ہے, بڑے نام بڑے اداروں سے آپ نے کام شروع کیا ہے. آیا کہ یہ جو RDA کی کرپشن ہے, جو مافیا بیٹھا ہے, جو افسران بیٹھے ہیں, موجودہ چیئرمین ہے, موجودہ ڈائریکٹر ہے, موجودہ DG ہے, ان سب کرپشن کی ایک کڑی ملی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی اپنی سیٹوں پر موجود ہونے سے یہاں پر کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں سر, افتخار صاحب بات یہ ہے, RDA میں جتنے بھی افسران ہیں 99% کرپٹ ہیں, سزا یافتہ ہیں. سزا یافتہ سے مراد ہے کہ ان کے اگر FIA کے دیکھا جائے جو ان کی انکوائری ہوئی ہیں, ایون دین کے DG آپ کے اوبرو صاحب ہیں, دوسرے ہیں جمشید صاحب ہیں یا تیسرے چوتھے جتنے بھی ہیں, سمیع اللہ نیازی وغیرہ ہیں, سب کی انکوائریاں چل رہی ہیں. جیلوں سے ہو کے آئے ہیں, جیلوں سے ہو کے آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کا DG اوبرو بھی اس پہ بھی کرپشن کے کیسز تھے, وہ پھر آ کے بیٹھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب انتظامیہ ہی کرپٹ ہے تو وہ کیا کرے گی, کس کو پکڑو گے آپ؟ اچھا مجھے ایک چیز کا میں سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے, سمیع اللہ نیازی کی آپ نے بات کی, 3-4 مہینے سے جیل یاترا کرنے کے بعد جیسے ہی واپس آیا اور اسی کے بعد ایک ہفتے کے اندر دوبارہ اسی سیٹ پر لگ کے اسی چارج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ جو کرپشن کیسز چل رہے ہیں, جن فائلوں کے اوپر اس کو چلان کیا, کرپشن کورٹ نے جیل بھیج دیا, اس کے اوپر فرق نہیں پڑا کہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا, دوبارہ وہی ریکارڈ اس کے ہینڈ اوور ہو چکا ہے. رائٹ, کرتے ہیں سر. اس میں افتخار صاحب یہ دیکھیں, بات یہ ہے جب آپ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہی کرپٹ ہے تو پیچھے آپ کیا ان کو روکو گے؟ اب آج دوسرے سوسائٹی ہے, روڈن ہے یا کوئی اور ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح بٹی صاحب نے, عارف صاحب نے کہا جی کہ جناب ان میں تو وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو رکھ لیا. ہر جرنیل ریٹائرڈ کو, بریگیڈیئر کو اس وقت تک سوسائٹی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کسی ریٹائرڈ جنرل کو یا بریگیڈیئر کو نہیں رکھیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے, لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہیں. بیوروکریسی میں اپنی شاخیں مضبوط کرنے کے سر کرپشن میں, سر سیدھی سی بات ہے, کرپشن میں عوام بیچارے غریب سے ہوتے ہیں, کوئی باہر لنڈن بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, کوئی UK بیٹھا ہے, وہ آتے ہیں پلاٹ لیتے ہیں اور ان کے آگے بدماش ہوتے ہیں. تو یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا سفیر ہوں, اوورسیز پاکستانی میری شارگ ہیں, اوورسیز پاکستان میں ذرا مبادلہ لا رہے ہیں, بریڈ کی ہڈی کی جگہ رکھتے ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہے. سر یہ دیکھیں, ایک بندے کی آپ بات کرتے ہیں, وہ تو کہے گا امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ نیچے انتظامیہ نے کرنا ہے. تو انتظامیہ تو وہ کرپٹ ہے, یا تو پوری انتظامیہ کو چینج کیا جائے. اچھے لوگ بھی ہیں, جس طرح پہلے DG صاحب جو تھے RDA میں, اچھے انسان تھے, لیکن ان دنوں میں راتوں رات میں انہوں نے ایک ریڈ کیا, آپ کو پتہ ہوگا, بڑی سوسائٹی کے فارغ کر دیا گیا ان کو رات کو. بڑی تو سوسائٹی, ایماندار بندے کا یہاں پہ رہنا ناممکن ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. تو بیمانوں کی RDA کو بیمانوں کا محکمہ یہ بیمانوں کے ان کے بادشاہوں کا محکمہ ہے یہ, اور ان پہ ہاتھ ڈلنے والا ہے. میں بتا دوں, ہمارے کچھ اداروں کے ایسے سربراہان بھی ہیں جو محب وطن بھی ہیں, عوام کا دکھ درد سمجھتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ایکشن جلد لیں گے ان کے خلاف, خواہ وہ DG ہے, خواہ وہ ڈائریکٹر ہے. جمشید آفتاب پچھلے 23 سال سے RDA کے اندر ہے, 23 سال صدر پاکستان کی انکوائری ہیں اس کے خلاف ہیں, اور 100 اس کی اتنی موٹی فائل ہے انکوائریوں کی. رائٹ, 23 سال سے وہ چینج نہیں ہو سکا. طریقہ انصاف کی حکومت کی اگر بات کریں تو 5 چیف سیکرٹریز چینج ہوئے, 6 IG چینج ہوئے, 3 پنڈی کے کمشنر چینج ہوئے, 4 DC چینج ہوئے. یہ لوگ کرپٹ ٹولہ اپنے دفتر میں 19 سیٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے انہوں نے الفی لگائی ہوئی ہے. آیا کہ ان کو نہ چینج کرنے کی کیا وجہ؟ ان کا پیسہ زیادہ حلال کا ہے, اوپر زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ زیادہ پیسے کماتے, آگے بھی دیتے ہوں گے, سارا کچھ کرتے ہوں گے, لیکن کچھ جو افراد ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بیٹھے ہوئے اچھی پوسٹوں پہ, انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی. پیرالل ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, اور اب یو ول سی انشاءاللہ سون کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے پیشن گوئی کی ہے, تو کیا فریم کیا ہے, کیا ٹائم دے رہے ہیں آپ؟ وہ سر ٹائم دیکھیں, حتمی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے یہ سارے جیلوں میں جائیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے, خواہ وہ نیازی صاحب. جی چوہدری صاحب آپ بتائیں, صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ مجھے ابھی یہ میسج آیا ہے
ان لوگوں نے اندازہ کریں اتنے فرعون ہو چکے ہیں روڈن والے کہ ایک پروگرام میں آپ تو نہیں تھے اس میں، ایک ان کے علاقے کے ہیں سردار فاروق اعظم، انہوں نے ان کی کرپشن اور ان کی بے ایمانیاں اور ان کا فراڈ جو ہے نا سامنے لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ انہوں نے سرکار کی 11,000 کنال زمین جو ہے اس کو اپنے ساتھ قبضہ کر کے شامل کیا ہے اور لوگوں کو وہ دکھا کے یہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو بھی بات کریں اس کی تصدیق کریں اور اس کو تصدیق کرنے کے بعد سچ بات کریں. تو اس نے بیچارے نے یہ کہا، تو آج ابھی پیغام آیا ہے، میسج آیا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، غلط بات کی تھی، تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اندازہ کریں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونا، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا سبق دیا ہے. یعنی یہ اگر کسی کے ساتھ نہیں مجھے 1 منٹ دے دیں، یہ اتنے ظلم کی بات ہے. یہ میسج کیا لوڈن والوں نے، یہ اندازہ کریں کہ اتنے فرعون ہو چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. ہمیں ہمارے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے واپس جانا ہے، قرآن ہمارا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. لوگوں کی 100 سال عمریں ہیں، ہمارے آقا دو جہاں کی 63 سال عمر تھی، تو اللہ نے ان کو بلایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے بلا لینا یہ کسی جرم کی سزا ہے؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. یہ ان کا میسج پوری دنیا سن رہی ہے، اور یہ میسج اب یہ میں دنیا کو سناؤں گا کہ اگر یہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کے میسج کو، کہ انہوں نے میسج میں سیدھا کلیئر کہا ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے. اے اسے دا پتر ہے جڑا جھوٹیاں گواہیاں پہ دیندا ہے، سردار مار گیا اس بیچارہ. اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جھوٹیاں شہادتاں دینے والے نال اے ہوندا ہے. اگر جھوٹ بولا ہے تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. تو انہوں نے جو لوگوں کی، دیکھیں نہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے ظلم، لوگوں کے پیسہ لوٹا ہے اربوں روپیہ، ان کو کوئی سزا نہیں ہے. صاحب ان کے ساتھ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں کہتے. یہ نصر باز جو ہوتے ہیں نا، ان کے گھر کا دیا کبھی نہیں جلتا. ایک نہ ایک دن ان کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے. دیے جو جل رہے ہیں یہ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان تبدیلی کا کامیابی حاصل کریں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عمران خان کے لیے امتحان ہے جو تبدیلی کے دعوے لے کے آیا تھا. یہ اس کی حکومت میں اگر اس کرپشن کے اوپر نہ ڈالا گیا، شریف خاندان اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دے عمران خان، یہ چھوٹے چوروں کو پکڑے، چھوٹے چوروں کی بڑی کرپشن بے نقاب ہوگی. ابھی بھی وقت ہے کہ چھوٹے چوروں کی بڑی کرپشن بے نقاب ہوگی. عمران خان کو بھٹی صاحب اربوں روپیہ بیر سے آ رہا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس ملک میں، بلیک منی وائٹ ہو رہی ہے. ان کو مخاطب کر کے ان کو درخواست پہنچی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لاکھوں درخواستیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگوں کو خود چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اب یہ پنڈورا الیکشن آ گیا، پہلے وہ اس الیکشن کی انتظار ہے کہ یہ بھی اس الیکشن میں شامل ہوں گے، اور جب ان سے پیسے کون ریکور کرے گا، یہ کور کون کرے گا. اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے کھائے ہوئے. اگر ابھی ان کو ہاتھ ڈال لیا تو یہ موجودہ جو سربراہان ہیں، نیب، FIA، اینٹی کرپشن، یہ RDA کے چیئرمین صاحب، RDA کا DG، اس لیے نہیں ان کو ہاتھ ڈالتے کہ ان کو جو بھتہ ملا ہے وہ واپس کرنا پڑ جائے گا. یہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے. بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں یہی وجہ ہے. بات ہی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی یہ انتظار کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں عوام جلے مرے روڈوں پر نکلے. جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پیپل پارٹی لے کے آئی تھی، یہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے. آج تک روٹی کپڑا مکان پیپل پارٹی نہیں دے سکی. وہ 2 دفعہ حکومت 3 دفعہ کر کے جا چکے ہیں. آج ان کو نشان عبرت بن گئے ہیں. غریب کی جو بدوا ہے نا، یہ لگتی ہے. آج عمران خان نے جو یہ بات بڑی اچھی کی ہے، حکمرانوں کو یہ صدا اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. میں کہتا ہوں عمران خان آپ ایماندار ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ کا سب لوگ کہتے ہیں آج تک،
وہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ کو اس کائنات کا سب سے کرپٹ ترین آدمی کہا جائے کہ یہ اتنا بڑا کرپٹ حکمران آج تک نہیں آیا. میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب یہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ تو آپ کے پاس تو سٹیک ہی کوئی نہیں ہے, آپ کا تو پیچھے ہے کوئی نہیں ایسا. ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اس لیے کہ آپ جو ویژن لے کے چلے ہیں اس میں 1% تو کام کر دیں, اور کم از کم ان لوگوں کو تو پکڑ لیں جن کا آپ نے ٹھیکہ اٹھایا, جن کا آپ نے وعدہ کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو پہ جو ڈرامہ اوور سیز کے لیے. ان لوگوں کا کیا جو باہر سے بیٹھ کے آپ کے کہنے پہ پیسے بھیجتے ہیں, ان کے پیسے یہ لوگوں نے کھا لیے, بھاگ رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا, ان لوگوں کا کیا جو آپ کے دھرنے میں شامل ہونے کے لیے باہر سے آئے, ان لوگوں کا کیا جو آپ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے, ایک ووٹ کے لیے وہ لوگ یہاں پہ آئے. آج وہ لوگ وزیر اعظم پورٹل پہ اپنی اپلیکیشنیں بھیج رہے ہیں. سب سے زیادہ اپلیکیشنوں کی تعداد میرے ذرائع نے بتایا اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. پورٹل ہینگ ہو جاتا ہے. باجوہ صاحب سے کہا تھا نا, باجوہ صاحب سے اپیل کی تھی کہ باجوہ صاحب آپ اپنے ریٹائر افسروں کے بارے میں آپ نے حکم جاری کیا تھا کہ میرے ریٹائرڈ لوگ جتنے بھی ہیں یہ کسی کرپشن میں یا کرپٹ یا سوسائٹیوں میں شامل ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے. آج تک کس کی نشاندہی ہوئی ہے؟ جو صاحب آپ نے بات ہی نہیں, پروگرام کا جو ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے تو ٹائم ختم ہوتے ہی رہیں گے, لیکن اس میں آپ اور صاحب ایک منٹ کی اپنی ماہرانہ رائے دیں. اینڈ میں کون ایکشن لے گا, اس بلی کے گنلے میں کون گھنٹی باتھے گا, سر آپ بتائیں. سب سے پہلے تو افتخار صاحب میرے خیال میں ہماری جو انتظامیہ ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے. جو لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ ان نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جمع کروا دی, ضائع کر دی, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پورٹل پہ بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں, نیب میں بھی دیتے ہیں, ایف آئی او سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو ہی چاہیے کہ کوئی ایسا لائے عمل کریں, کوئی ایکشن لیں, کوئی طریقہ کریں. ادروائز تو دیکھیں لوگ بڑی بددعائیں دینا شروع ہو گئے ہیں. حکومت کے عارف صاحب نے بالکل کے الیکشن سامنے ہیں. میں سر یہ آپ میرے پاس ابھی ذرائع نے مجھے ریکارڈنگ سنوائی ہے, ان کے جو بڑے وزراء ہیں ان کی ریکارڈنگ انہوں نے کہا کہ یہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ہم اوپر سے پوچھتے ہیں, ان سے سارا کام اوپر سے نیچے ریاستی اداروں سے پوچھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں, ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو میں آخر میں میری باجوہ صاحب سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اب آپ کی اتنی عزت ہے پوری دنیا میں, آپ بددعائیں نہ لیں باقی حکمرانوں کی طرح, ان کے خلاف فوری ایکشن لیں اور اپنے ادارے کے جو لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو بلا کے منع کریں کہ آپ ان سے دور ہو جائیں. جی ناظرین, پروگرام میں چونکہ ٹائم بہت کم تھا اور گیسٹ ہمارے پاس جو تھے وہ بڑے اسپیشل گیسٹ تھے. ریئل ٹاک میں عارف چودھری صاحب کے پروگرام میں ہمیشہ کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے اور کرپشن کو بھی نقاب کیا جاتا ہے. آج اس پروگرام ریئل ٹاک ود عارف چودھری میں اپنے میزبان افتخار بھٹی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے لانے کے بعد